मैं अपने घर की वाहिद बेटी थी। मेरी दादी इसी वजह से मुझे पसंद भी करती थी। मगर मुझे क्या पता था कि मर्दों भरे इस घर में रहना मेरे लिए कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे लिए ये एक ऐसा रोग बनता जाएगा जिससे निकलना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि शायद नामुमकिन भी। इन दिनों मेरी अम्मी अक्सर अपने मेके भी जाती रहती थी क्योंकि मामू की शादी की तैयारियां चल रही थी। फिर एक दिन मेरे मामू की शादी का दिन आन पहुंचा तो बात बड़ी अजीब हुई। अम्मी ने कहा कि मैं अपने भाई की मेहंदी पर जाऊंगी तो सायरा मेरे साथ ही जाएगी। दादी कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, इस घर में सारे मर्द ही हैं, औरत तो कोई है नहीं। तुम भी अपने भाई की मेहंदी में जा रही हो, पहले ही तुमने इससे बहुत वक्त दे दिया है। अब अगर तुम घर से भी चली जाओगी तो यहाँ पर मौजूद लड़कों को खाना कौन पका कर देगा। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरी दादी को अपने बेटों की भी फिक्र लगी रहती थी और अम्मी इस घर की सबसे बड़ी थी। इसी वजह से दादी हर वक्त अम्मी को कामों में लगाए रखती थी। इस घर में कोई और औरत होती तो शायद अम्मी का काम भी हल्का हो जाता, मगर ऐसा नहीं था। खैर, दादी जी ने कहा कि अब अगर तुम अपने मेके जा ही रही हो तो कम से कम सायरा को तो छोड़ जाओ, छोटे मोटे काम तो कर लेगी। अम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और एक गया। अम्मी जी, मैं तो इसे छोड़ तो जाऊंगी, लेकिन आप जानती हैं कि मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत हसास हूँ। बेटी की माँ हूँ तो मुझे बहुत डर भी लगता है। अरे बेटा, डर कैसा, अपना घर है, चार दीवारी है। अम्मी मुतमिन नहीं हो रही थी। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माँ जी अम्मी से नज़र चुराते हुए बड़े धीमे लहजे में कहा था तो दादी अपने कानों को पकड़कर तौबा इस्तगफार करने लगी। कैसी बातें करती हो बहू, इस घर में मेरी तो औलाद रहती है, क्या तुम्हें मेरे बच्चों पर भरोसा नहीं? तुम्हारा शौहर भी तो मेरा ही बेटा है, तुम ये बात कैसे सोच सकती हो? तुम ये सायरा के मामले में कम से कम मुझ पर तो भरोसा करना चाहिए। मैं अब इतनी भी गई गुजरी नहीं कि एक लड़की की हिफाजत ना कर सकूं। मैंने भले बेटे पाल कर बड़े किए हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है एक बेटी की माँ की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। दादी की बात सुनकर मेरी अम्मी कुछ मुतमिन तो हुई थी, मगर अभी तक वो मुझे अजीब नज़रों से देखे जा रही थी। फिर जाते हुए मुझसे कहने लगी कि बेटा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाना, बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, घर में भी किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना। मैंने अम्मी से कहा कि ठीक है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि अपना ख्याल ना रख सकूँ। अम्मी बड़ी मुश्किलों से मुझे छोड़ कर गई थी। बहरहाल मैं अपने कमरे में बैठी थी, काम कर रही थी। काम करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज अम्मी भी घर पर नहीं थी तो सारे घर के काम मैंने किए थे। घर के कामों में अमूमन ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता, लेकिन मेरी कम उम्र थी तो मैं बमुश्किल सिंक तक पहुंच पाती थी, जहां मुझे बर्तन धोना पड़ते थे। लेकिन काम मैं पूरा करती थी, फुर्तीली भी थी। मैं ज़्यादा काम कम वक्त में कर लेती थी। दादी ने मुझसे सारे घर के काम करवा लिए थे। खाना, बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा सब काम करने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई थी। मैं जब सोई हुई थी तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं सो गई हूँ, गहरी नींद में हूँ या किस हाल में पड़ी हूँ। अम्मा ने तो मुझे सख्ती से मना किया था कि अपने कमरे में दरवाजे को कुंडी लगाकर बैठना। बैठना तो दूर, मैं तो कुंडी लगाए बगैर ही सो गई थी। फिर खुदा जाने क्या हुआ, जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके थे। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने इधर उधर देखा तो कमरे की चीज़ें थोड़ी थोड़ी बिखरी नज़र आ रही थी। मेरे हाथों में जो किताब थी वो दूर रखी हुई थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं तो चौंक कर रह गई थी। मेरी हैरत की इंतहा इसलिए भी नहीं थी कि मेरे सर पर जो चादर थी वो भी नहीं थी। मेरे कमरे को गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जहाँ कोई जिन भूत आया हो, जिसने मेरी सारी चीज़ें बखेर कर रख दी थी। मैंने फ़ौरन से उठकर खुद को समेटा, मगर मुझे अपना आप बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। मुझे खुद में एक तब्दीली सी महसूस हुई, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। काफ़ी देर तक यूं ही खुद को आईने में देखती रही। मुझे अपने बाल भी बिखरे बिखरे से महसूस हो रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। खैर, थोड़ी देर के बाद मैंने बाहर आकर पानी पिया। दादी अम्मा मुझे अजीब से नज़रों से देख रही थी। बेटी, मेरे पास आओ। दादी ने मुझे गहरी सोच नज़रों से देखते हुए कहा।
تو میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ دادی نے کہا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھا کرو اور جب سوتی ہو تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرو۔ دادی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ دادی تو ہمیشہ تسلی دیا کرتی تھی، پر آج ان کی نظریں بھی عجیب تھیں۔ ان کا انداز بھی بڑا ہی انوکھا تھا۔ میں نے اتنا پریشان اور اتنا کھویا ہوا انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، میں نے دادی سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، نہ ہی دادی نے کبھی مجھ سے کوئی ایسی بات کی کہ مجھے ان سے فاصلہ اختیار کرنا پڑتا۔ وہ بہت محبت کرنے والی ہستی تھی۔ خیر، کافی دیر گزر گئی تھی، اب مجھے امی کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ شام ہو گئی، امی جلدی ہی گھر آ گئی۔ کہنے لگی کہ بیٹا، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو جائے گا۔ شکر ہے کہ میں جلدی ہی گھر آ گئی ہوں، مجھے اپنی بیٹی تک پہنچ گئی ہوں، ورنہ میں وہاں پر بے چین ہو رہی تھی۔ بس کل میرے بھائی کی بارات اور ولیمہ بھی ہے، لیکن 2-3 دن کی بات ہے، تم میرے ساتھ ہی چلنا اور میرے ساتھ ہی رہنا۔ میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں اپنے ماموں کی بارات اور ولیمے کے لیے اپنے گھر سے 3 دن کے کپڑے لے کر امی کے ساتھ چلی گئی۔ 3 دن وہاں پر مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے خوب کھایا پیا اور اپنی کزنز کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اکٹھی بیٹھی۔ ہم نے شادی میں بہت ساری باتیں بھی کی تھیں۔ شادی سے واپسی پر میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ نانی کے گھر سے جانے میرے لیے ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ رہا تھا، اور اس بار تو بہت ہی زیادہ اداسی ہو رہی تھی۔ خیر، تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئے تو گھر آتے ہی شام کے وقت میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، الٹی سی آ رہی ہے۔ میں نے فوراً جا کر اماں کو یہ بات بتائی تو وہ مجھے ہی پیٹنے لگی۔ ارے بیٹا، میں نے تمہیں بہت منع کیا تھا کہ شادی والا گھر ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، مگر تم اپنے پیٹ پر ظلم مت کرنا۔ لگتا ہے تم نے وہاں پر بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اسی وجہ سے تمہارا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں اماں، پیٹ نہیں خراب ہوا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور پیٹ صبح تک تو ٹھیک تھا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی باتیں سنا رہی تھی کہ دادی باہر سے آ گئیں۔ انہوں نے بھی مجھ سے حال چال پوچھا تھا۔ میں نے ان کو بھی مجھے بات بتائی کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے اور مجھے ابھی بھی الٹی آ رہی ہے۔ دادی نے بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ بہرحال 2-3 دن گزر گئے، میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی، مجھے نیند بھی بہت زیادہ آتی، کبھی الٹی سی آتی اور کبھی کوئی اور بات ہو جاتی۔ اماں پریشان ہو گئی، بولی کہ لگتا ہے کہ تجھے نظر لگ گئی ہے، میں تمہیں دم و درود بھی کروں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر میری حالت بھی دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میرے پیٹ میں بھی عجیب سی سوجن تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہوں۔ ایک دن ہم لوگ حکیم کے پاس گئے۔ اماں نے حکیم سے کہا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں سوجن بڑھ رہی ہے، جو کہ کافی دن سے ہے۔ حکیم نے کہا، دیکھو بی بی، میں تمہیں نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کرو، لیکن ایک بار جا کر کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کو چیک ضرور کروا لو۔ آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بہت بڑی ہرنیا جیسی بیماری ہو تو پھر تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ امی تو حکیم صاحب کی بات سن کر بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے۔ میں شادی میں بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید اسی وجہ سے تمہیں نظر لگ گئی ہے۔ میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، صبح تم تیار رہنا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ اگر تمہاری دادی کو پتہ چل گیا کہ تم بیمار ہو تو وہ میری جان کھا لے گی، کہیں گی کہ تم نے میری پوتی کو بیمار کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، بس ہر وقت میری ماں ہونے پر سوال اٹھاتی رہتی ہیں۔ ان باتوں سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ واقعی میرا پیٹ بھی بہت عجیب انداز میں بڑھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیٹ میں کوئی چیز ہے، بس مجھے نکال کر پھینک دینا چاہیے اور میرا پیٹ پھر سے صحیح ہو جاتا۔ لیکن رفتہ رفتہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی، یعنی میرے پیٹ کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے، اماں مجھے ہسپتال لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ بیچاری سی نظروں سے میری امی کو دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کی بیٹی غیر شادی شدہ ہے۔ جی بالکل، اس کی عمر ہی کیا ہے کہ ابھی شادی کریں۔
لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹی شادی کی بات کی ساری حدود پار کر چکی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر اماں کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ان سے کھل کر بات کرنے کی درخواست کی۔ تب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے اور اسے امید سے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بیٹی پر میں کسی قسم کا کوئی تجربہ کروں یا کوئی ایسی دوا دوں جس سے آپ کو اس سارے معاملے سے نجات مل جائے، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی ممکن نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے تو ایک ہی سانس میں ساری بات کہی تھی، مگر میں اور اماں دونوں ہکا بکا بیٹھے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اماں نے مجھے بڑی عجیب سی نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن میں نے تو شادی ہی نہیں کی تھی، تو میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ میں نے دل میں سوچا۔ اماں نے اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے زور دے کر پوچھنے لگی، جلدی سے سچ بتا دے کہ تو نے کیا کیا ہے، کہاں جا کر منہ کالا کیا ہے، اب اپنے ماں باپ کا نام خراب کرے گی بے حیا اولاد۔ میں نے تجھے اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ان کے غصے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اماں بہت ناراض ہو رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں تو اس وقت مرد اور عورت کے تعلقات کی نزاکت کے بارے میں بھی واقف نہیں تھی۔ میں نے اماں کے آگے قسمیں کھانا شروع کر دی۔ اماں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو۔ اماں میری باتیں سن کر مجھے مزید مارنے لگی۔ مجھے فالتو کا ناٹک مت دکھا۔ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تو نے ضرور کچھ کیا ہے جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ میں تجھے چھوٹی بچی نہیں ہوں، تیری ماں ہوں۔ مجھے سب بتا دے کہ کیا ہوا ہے تھا۔ اماں مجھے مارتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئی تھی۔ باہر لوگوں کے تماشے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید میری جان ہی لے لیتی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ چپ چاپ کمرے میں آ گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ اماں مجھ سے بار بار یہی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے اماں کے سامنے بہت کہا کہ مجھے نہیں پتا اماں، یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا۔ میں رو رو کر اماں کو اپنی صفائی دیتی، مگر انہیں تو میری کسی بات پر کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ ابا گھر آئے تو اماں نے اٹھ کر انہیں پانی دیا تو ابا نے ان کی آنکھوں میں موجود سرخی دیکھ لی۔ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ تب اماں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ ابا نے یہ سنا تو وہ بے ساختہ کھڑے رہ گئے۔ میں تو پہلے ہی کسی زندہ لاش کی طرح گھر میں پڑی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بس میں روئے جا رہی تھی۔ ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آ کر مجھے مارا نہیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابا بھی یہ بات سنتے ہی میرے پاس آئیں گے اور مار کر مجھے بے ہوش کر دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہیں غصہ تو بہت آیا تھا جسے میں ان کے چہرے سے دیکھ چکی تھی، مگر وہ بہت زیادہ پرسکون یا پھر پریشان لگ رہے تھے۔ پرسکون اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ابا کو غور سے دیکھا، وہ غصے میں تھے اور باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ابا کہاں گئے مجھے نہیں پتا۔ میں اور اماں ان کا انتظار کرتے رہے۔ رات کا کافی پہر گزر چکا تھا جب ابا گھر واپس آئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات کسی بڑے کو پتہ نہ چلے، نہ ہی ماں جی کو اور نہ ہی ابا جی کو۔ میرے ابا جی نے یہ اعلان تو کر دیا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن آخر انسان کب تک اتنی بڑی بات چھپا سکتا ہے؟ بالآخر یہ بات میرے چھوٹے بھائی کو بھی پتہ چل گئی۔ دادی کو بھی جب اس بات کا اندازہ ہوا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگی، ضرور یہ قصور تمہاری بیٹی کا ہی ہے۔ ارے اسی لیے مجھے بیٹیوں سے نفرت ہے۔ بیٹیوں سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈر لگتا تھا مجھے، اور دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا گل کھلا دیا۔ مجھے تو اب اس کے کردار سے بھی ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں یہ گناہ کرنے کی لت اسے کہاں سے پڑ گئی۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ کیسی کیسی عورتیں لے آئی، ہم لوگ جن کی اولاد انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں۔ دادی گویا میری امی کو یہ باتیں سنا رہی تھی، مگر امی تھی کہ غم سے بے حال، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک تو میری دادی، پھر اس گاؤں کے بہت سارے ایسے گھرانے جو ہماری کوئی کمزوری ڈھونڈنے پر جیسے دن رات کام کر رہے تھے۔
انہیں اگر پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ میرا دل رو رہا تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ لیکن ابا نے آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ابا نے دادی کے سامنے ایسی بات کہہ دی جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی، یہ میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے کسی گڑیا یا کھلونے کی فرمائش نہیں کی۔ تجھے میرے لیے اتنا بڑا گھڑا کیسے کھول سکتی ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دوں گا اور آخری سانس تک دیتا رہوں گا۔ ابا نے دادی کے سامنے یہ بات کہہ دی تو دادی ہوا میں ہاتھ ہلا کر بولی، اچھی طرح سمجھتی ہوں، یہ ساری پٹی تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی ہے۔ دیکھیں اماں، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اپنی اولاد اتنی ہی پیاری ہے جتنا آپ کو میں پیارا ہوں۔ ابا نے اس بات کو سیدھا دادی کے سامنے رکھ دیا تھا اور دادی نے ابو سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اماں جی، کس سے شادی کروں؟ پہلے تو میں وہ مجرم ڈھونڈوں گا جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، پھر اسے سزا دوں گا۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ اچھا، تو اب تو پورے گاؤں میں ہماری عزت اچھالتا پھرے گا، دادی نے سخت لہجے میں ابا سے کہا۔ تو ابا نے مسکرا کر ایک ہی جواب دیا، اماں، مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کا گاؤں کے کسی آدمی سے چکر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی گھر کی چار دیواری کے اندر ہوا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، لیکن آپ کی اولاد پر نہیں۔ معاف کیجیے گا اماں، آپ تو کہتی ہیں نا کہ آپ کو اپنی اولاد پر پورا یقین ہے، پر آپ کی اولاد باہر کیا کیا کرتی پھرتی ہے، اس بات کو آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ تو بس اپنے بیٹوں کی غلط حمایت کرتی رہتی ہیں، الٹی سیدھی صحیح غلط، آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں، سائرہ بھی آپ کی پوتی ہے اور آپ کا خون ہے۔ آپ اسے اپنا سمجھنا شروع کریں گی تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ میری بیٹی میں ایسی کوئی برائی نہیں جس کا اتنا سخت نتیجہ ہمیں ملتا۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں اس ظلم کی تفتیش کر کے رہوں گا۔ میں اس مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گا جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب باقی اس بات پر میری دادی کو سخت غصہ آیا، کہنے لگی کہ تم میرے دوسرے بچوں پر الزام لگا رہے ہو، صرف اپنی بیٹی کی خاطر تم میرا گھر کیوں تباہ کرنا چاہتے ہو؟ ابا نے کہا کہ اگر قصور میرے بیٹی کا ہوا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا، حصہ بھی نہیں مانگوں گا، لیکن اگر قصور آپ کے بیٹوں میں سے کسی کا ہوا تو آپ اسے گھر سے بلکہ اپنی جائیداد سے بھی آگ کریں گی۔ دادی اماں کو یہ بات بری تو بہت لگی تھی، لیکن ابا نے کیونکہ شرط بڑی کڑی رکھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں غلط ہونے کی صورت میں اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جاؤں گا، اب میرے گھر کے سبھی لوگ یعنی سبھی مردوں کو ٹیسٹ بھی کروانا تھا جس سے پتہ چل سکتا کہ میرے پیدا ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو ظاہر ہے مجرم کا تو پتہ چل ہی جانا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ابا نے میرے گھر والوں کے لاکھ مخالفت اور طعنوں کے باوجود بھی ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے، اور ان ٹیسٹوں کے نتیجے میں نہ صرف دادی امی کا بلکہ ابو جان کا بھی منہ بند اور آنکھیں کھول کر اب دیدہ تھیں، کیونکہ ٹیسٹ کے مطابق میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا چچا تھا جس کی عمر بمشکل 20 سال تھی، لیکن چونکہ وہ ایک درندہ تھا اس سے کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی۔ دادا نے میرے ابا جان سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا، میں آئندہ کے بعد جلال سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا۔ اس نے جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا اور ہم نے جو تمہیں اس کا جواب دیا، میں اس پر ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ ابا تو شرمندہ ہو گئے تھے، میرے دادا ابو نے بظاہر اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ان کی نسل سے نہیں ہے، لیکن اسی چھوٹے بیٹے کے اس غم نے دادا ابو کی جان لے لی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ دادا جان کو خواہ ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی، جبکہ وہ بہت نیک شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے اور میرے بابا کا سایہ میرے سر پر ہمیشہ قائم رکھے۔